नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज की ख़बर कर्नाटक में मंड्या ज़िले में आने वाले एक गांव में गणेश उत्सव के दौरान, जुलूस ले जाने के दौरान पथराव के इल्ज़ामात के बाद होने वाली झड़प, गिरफ्तारियों की तफसीलात लेकर के हाजिर हुआ। इससे पहले भी मंड्या ज़िले के सिलसिले में मैं बारहा आप लोगों के सामने इस बात का तस्करा कर चुका हूं कि जब से मंड्या ज़िले में कांग्रेस के लीडरान ने जीत दर्ज करनी शुरू कर दी है तो ये बीजेपी और उसके हामी तंजीमों को मिर्ची लगी हुई है, जबकि मंड्या जेडीएस का गढ़ माना जाता था। उसके बाद से यहाँ पर लगातार सूरत हाल बिगाड़ने के लिए हिंदुत्व तंजीमों का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत कर्नाटक में पूरी कामयाबी के साथ बगैर किसी तनाव के हिंदुत्व तंजीमों पर पूरी तरह से निगाह रखते हुए हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा है, जिसके चलते कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पेश आ जाती हैं जिसके बाद मीडिया कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर देता है। गुज़िश्ता साल भी इसी तरह का मामला मंड्या के एक इलाके में पेश आया था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर भी जो है एक त्यौहार के दौरान पथराव का इल्ज़ाम लगा करके जो है हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की कोशिशें हुई थी। कल भी इसी तरह का मामला देखने को मिला है। नाज़रीन गिरामी, मंड्या के इलाके में एक गांव आता है जिसका नाम है मद्दूर। वहाँ पर राम रहीम नामी एक इलाका है। इसके सामने से, एक मस्जिद के सामने से गणेश के इस त्यौहार को ले जाने की कोशिशें हुई। खैर, खामोशी से अगर जुलूस चला जाता डीजे बजाए बगैर तो कुछ नहीं होता, लेकिन जानबूझ करके ये लोग जबरन मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं, डीजे बजाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाते हैं जो मुस्लिम मुखालिफ होते हैं। और फिर उसके बाद ख़ुद अपने ही लोगों को शायद मुमकिन है कि जो है वहाँ पर तनाव पैदा करने के लिए पथराव का सहारा लिया जाता है। फिर उसके बाद मुस्लिम गलियों और महल्लों में घुस करके नुकसानात पहुँचाने की कोशिशें होती हैं। ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है। भारत के अक्सर इलाकों में, अक्सर रियासतों में ये चीज़ें देखी गई हैं जब कभी भी हिंदू त्यौहार आते। लेकिन गणेश उत्सव को बहुत सारे लोग इसको बाकायदा जो है एक इस तरह एक अलग धार्मिक एतबार से नहीं देखा जाता गणेश उत्सव को, लेकिन इसको भी अभी एक हिंदुत्व तंजीमें एक मखसूस चीज़ बना करके पेश करते हुए इस वक्त जो है पूरे मंड्या में सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मंड्या के रास्ते पूरे कर्नाटक में इन तमाम चीज़ों को फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह के तबसरे इस वक्त जब से कल यहाँ पर क्लैश हुआ है। दरअसल राम रहीम इलाके के मस्जिद के सामने से इस जुलूस को ले जाया जा रहा था गणेश को, तो उस दरमियान में जो है इल्ज़ाम लगाया गया कि पथराव हुआ है मस्जिद के ऊपर से। फिर मस्जिद के ऊपर से जैसे पथराव होने का इल्ज़ाम लगे, जो लोग पहले से तैयार थे यानी साजिश रच कर के शायद आए थे, फिर वो मस्जिदों पर पथराव करना शुरू कर दिया। फिर दोनों तरफ से पथराव हुआ, कई लोग ज़ख्मी हुए, पुलिस लाठीचार्ज हुआ और फिर यहाँ पर 144 का निफाज इस वक्त जारी है और कई लोगों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने, अमन व अमान में जो है इस वक्त रखना डालने का इल्ज़ाम लगाते हुए गिरफ्तारियों की बात सामने आई है। अब गिरफ्तारियों में किस कम्युनिटी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, शुरुआत किसने की, क्या किया, ये सारी चीज़ें अभी तक तफसीलात नहीं आ रही, लेकिन सूरत हाल बिगाड़ने की लगातार हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। अब पुलिस इस पर कितना कंट्रोल कर पाती है ये देखना है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है मंड्या ज़िले को ही क्यों टारगेट किया गया। वजह उसकी ये है कि मंड्या ज़िला एक मखसूस पार्टी के हवाले था, लेकिन इस साल इस मरतबा के जो है असम्बली इंतखाबात में वहाँ पूरी काया पलट गई और लोगों का झुकाव किसी और तरफ हुआ। इस दरमियान में सबसे ज़्यादा मंड्या में मुसलमानों के वोटों को जो है बहुत अहमियत दी गई, जिसके चलते कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जिसके बाद जो है वहाँ के एक सेकुलर मानने वाले लीडर भी मुसलमानों के खिलाफ होकर के किस किस तरह के जहरीले बयानात देते आ रहे हैं, जिसके चलते अब इल्ज़ामात लग रहे हैं कि मंड्या ज़िले को इस
ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے وہ بی جے پی اور جے ڈی ایس کی ملی جلی بھگت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ان کے ہاتھ میں یہ سیٹ تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہندو مسلمان نفرت کا ایک بیپار کر کے پھر سے اس کو حاصل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ یہ اس وقت کے تبصرے اس لیے کہ جو ہے منڈیا میں کبھی بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ یہاں ہندو مسلمان ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ، ظاہر سی بات ہے کہ پورا کا پورا کسان طبقہ ہے اور سب جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اس مرتبہ کے اسمبلی انتخابات کے بعد لگاتار یہ دشمنیاں یہاں پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن ہندوتوا تنظیمیں ہوں یا پھر یہ جو پارٹیاں جن پر الزامات لگ رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی، ایک بار پھر کوشش ہو رہی ہے، شاید اس بار بھی وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت جو ہے تبصرے ہیں۔ دوسری اہم ترین ناظرین گرامی آج کی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ آج اسرائیل کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ جہاں ناظرین گرامی آپ تک وہ جو ہے خبر بھی پہنچ چکی ہوگی۔ آج مقبوضہ بیت المقدس میں صبح سویرے فلسطینی مجاہدین کی جانب سے ایک جرأت مندانہ فدائی کارروائی کے دوران 4 صہیونی جہنم واصل ہو چکے ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق 5 صہیونی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور کم سے کم 15 کے زخمی ہونے کی رپورٹ خود جو ہے اسرائیل کا میڈیا کر رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں شاید بہت بڑا نقصان پہنچا ہوا ہوگا۔ نامہ نگاروں کی ایک رپورٹ کے مطابق کارروائی القدس کے مقبوضہ علاقے میں یعنی یروشلم جس کو کہا جاتا ہے، راموت چوک کے قریب ایک بس پر کی گئی۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا کہ 2 فلسطینی مجاہدین نے بس میں سوار ہو کر اندر موجود صہیونیوں پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی، جس سے بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ قابض اسرائیلی میڈیا نے قیاس ظاہر کیا ہے کہ دوہرا فدائی حملہ تھا۔ حملہ آور رام اللہ کے علاقے سے القدس پہنچے تھے تاکہ اپنے قوم کے خون کے بدلے صہیونی دشمن کو سبق سکھا سکے۔ قابض اسرائیل کی رجسٹرار آف ڈیوڈ نامی سیکریٹری ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ زخمیوں کی تعداد کم از کم 15 ہے، جن میں 5 کی حالت نہایت نازک یعنی مرنے کے قریب ہو چکے ہیں، جہنم حاصل ہونے کے قریب۔ 3 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ دیگر کو معمولی زخم آئے ہیں۔ اسی دوران قابض اسرائیل کے ہاسپٹل شعاریہ تصدق نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے پاس 7 زخمی لائے گئے، جن میں 1 کی حالت نازک ہے، 4 کی حالت خطرناک ہے، 2 درمیانے درجے کے زخموں کے ساتھ زیر علاج ہیں۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب قابض ظالم صہیونی درندوں کی درندگی اور غازہ میں فلسطینی عوام پر اجتماعی قتل عام کے نتیجے میں پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ رہی ہے۔ آج کی فدائی کارروائی مظلوم فلسطینی عوام کی جانب سے قابض اسرائیل کے جنگی جرائم کا بھرپور جواب ہے، یہ مانا جا رہا ہے۔ ادھر غازہ میں جارحیت روکنے اور صہیونی فوج کی واپسی کی کسی بھی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ حماس کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ جہاں اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اعلان کیا ہے کہ انہیں امریکہ کی جانب سے ثالثوں کے ذریعے خیالات موصول ہوئے ہیں تاکہ غازہ میں جنگ بندی کے لیے ایک سمجھوتے تک پہنچ سکیں۔ حماس نے اپنے پریس بیان میں کہا کہ اس موقع پر ہم کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو ہمارے عوام پر قابض ظالم اسرائیل کے جارحانہ حملے روکنے میں مدد کرے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے پیغام بھی بھیج دیا ہے۔ ادھر القسام مجاہدین زمینی سطح کی جنگ لڑنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں اور ہر دن کسی نہ کسی اعتبار سے ظالم صہیونی درندوں کو، ان کی فوجیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز نے اعلان کیا کہ قابض اسرائیل کی گاڑیاں غازہ شہر کے جنوبی علاقے زیتون میں ایک منظم مائن فیلڈ میں پھنس چکی ہیں۔ القسام بریگیڈز نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں کہا کہ لڑائی سے واپسی کے بعد ہمارے مجاہدین نے تصدیق کی کہ دشمن کی متعدد گاڑیاں ایک پہلے سے تیار شدہ مائن فیلڈ میں پھنس گئی ہیں جو مسجد الصدیقین کے آس پاس مشرقی زیتون میں 31 اگست کو لگایا گیا تھا۔ مزاحمتی گروہوں القسام بریگیڈ نے قابض اسرائیل کی گاڑیوں فوجوں کی غازہ میں در اندازی کے دوران مسلسل مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گاڑیوں کو نقصان پہنچانا، فوجیوں کو جو ہے گرفتار کر لیا جانا اور ان کو جہنم واصل کرنے کی جو ہے پوری طرح سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس قوم کو ہمیشہ سے غداروں سے اور منافقوں سے نقصان پہنچا ہے۔ غازہ کے اندر کی ساری چیزیں جو ہے جاسوسوں کی بھرمار ہے۔
وہاں سے جو ہے صہیونی درندوں کو جاسوسی کی جاتی ہے، اور یہ کوئی غیر نہیں، اسی قوم کے لوگ ہیں۔ ایسے ہی اسرائیل کے ساتھ ملی بھگت کرنے اور غداری کے مجرم قرار دیے گئے 6 خائنوں کو، منافقوں کو، غداروں کو پھانسی دیے جانے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ مزاحمتی رہنما نے المجد سیکورٹی ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کل اتوار کے روز غازہ شہر میں 6 منافقوں کو غداروں کے خلاف پھانسی کا حکم نافذ کیا گیا۔ اور مزید کہا کہ مزاحمت کا خنجر کبھی نہیں ڈھلکے گا، ان کے لیے جو مزاحمت اس کے بہادر عوام کی پشت میں خنجر گھوپے گا وہ جو ہے پوری طرح سے اس کی سزا بھی پائے گا۔ ناظرین گرامی، غازہ قابض اسرائیل نے کل سے جو حملے جاری رکھے ہیں اور 50 سے زیادہ عمارتوں مکمل طور پر جو ہے اس نے جو ہے تباہ کر دیا ہے، صرف 24 گھنٹے کے اندر 100 جزوی طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ بسل نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ قابض اسرائیل خاص طور پر ان عمارتوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو خیمہ نشین فلسطینیوں اور امدادی مراکز کے قریب ہیں، جن کے نتیجے میں 200 سے زائد خیمے تباہ ہو گئے۔ یہ تباہی ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد جبری بے دخلی کو فروغ دینا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ غازہ کے واسی کبھی اس طرح کے ظلم و ستم کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ انہوں نے صاف اور واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ چاہے جتنی کوشش کر لے غازہ کے مسلمان غازہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اعلان کیا کہ وہ صرف فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت میں ہی ہتھیار ڈالے گی، جبکہ غازہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات اب بھی تعطل کا شکار ہیں۔ تنظیم نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی پر تیار ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا کہ ہمارا موقف واضح ہے اور ہم تمام اسرائیلی قیدیوں کو خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب مشرقی وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیوٹ کوف نے حماس کو غازہ سے متعلق جامع معاہدے کے پیغامات بھیجے تھے۔ اس درمیان میں ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے حماس کو ٹرمپ نے پھر سے دھمکی اور آخری وارننگ بھی جاری کر دی اور کہا کہ شرائط تسلیم کر لو ورنہ انجام برا ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل پہلی ان کی شرائط کو تسلیم کر چکا، اب وقت ہے کہ حماس بھی وہی کرے۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہر کوئی چاہتا ہے کہ یرغمالی محفوظ طور سے اپنے گھر واپس لوٹیں اور یہ جنگ جلد ختم ہو۔ اسرائیلیوں نے میری شرط تسلیم کر لیا، اب حماس کے لیے بھی اسے ماننے کا وقت ہے، جبکہ حماس نے بھی صاف اور واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جو ہے ہم پوری طرح سے اپنی شرائط پر ساری چیزیں آزاد کرنے کے لیے یرغمالیوں کو تیار ہیں۔ ٹرمپ نے آگے لکھا ہے کہ اگر انہوں نے ان شرائط کو نہیں مانا تو انہیں اس کے سنگین نتائج بھی بھگتنے ہوں گے۔ یہ میری آخری وارننگ ہے، اب اور دیر نہیں کی جائے گی۔ ٹرمپ کی اس دھمکیوں کے بعد جو ہے پھر سے ایک مرتبہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی۔ اس درمیان میں آج جو ہے یروشلم میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں اس کو بھی لے کر کے اس وقت نیشنل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تصویریں اور الگ الگ طرح کے تبصرے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ چلتے چلتے ناظرین گرامی اس خبر کا بھی تبصرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر دوں کہ کبھی کبھی ڈرائیور کس طرح مصیبت کھڑا کر دیتے ہیں۔ لمبی ٹریفک ہوتی ہے تو ڈرائیور سونے لگ جاتے ہیں، اور جب سونے لگ جاتے ہیں تو ایسی نیند لگ جاتی ہے کہ کار کا شیشہ توڑ کر کے ان کو جگانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ پیش آیا ہے برہانپور میں مدھیہ پردیش کے، جہاں پر کسی بات کو لے کر کے 1 گھنٹے تک ٹریفک جام رہی۔ اس درمیان میں ڈرائیور اندر سو گیا اور اندر سے لاک تھا۔ جب تھوڑی سی ٹریفک ہٹنے لگی تو لوگ ہارن دے کر اس کو جگانے کی کوشش کی۔ پہلے تو ویسے بھی ٹریفک جام تھا، 20 سڑک میں اس ڈرائیور نے سوتے سوتے اور ٹریفک جام کر دیا۔ ایک تو پہلے سے ہی دیر ہو رہی تھی، اوپر سے یہ سونے والا ڈرائیور، لوگ پریشان ہو گئے، آئے جگانے کی پوری کوشش کی لیکن جگہ نہیں، اندر آواز نہیں جا رہی تھی۔ بالآخر ایک شخص ہمت کر کے کھڑکی کا شیشہ توڑا، پھر اس کو جگایا، پھر جو ہے ٹریفک کلیئر ہوئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر جو ہے الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے۔ یہ دراصل معاملہ پیش آیا تھا اندور اچھاپور ہائی وے پر، جہاں پر جو ہے ایک LIC آفس کے سامنے جو شکارپورہ پولیس اسٹیشن ہے، تقریباً جو ہے ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے 1 گھنٹے تک ڈرائیور ایسا سویا کہ پھر اس کو جگانے کے لیے کار کا شیشہ توڑنا پڑا۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلتے ہیں کہ فرید آباد میں ایک دردناک حادثہ پیش آیا ہے جس میں AC میں آگ لگی اور دم گھٹنے سے شوہر، بیوی اور بیٹی کی موت ہو گئی۔ بیٹا کسی طرح کود کر جان بچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ جی ہاں، ذرائع کے مطابق اس دردناک حادثے میں جان گنوانے والوں میں شوہر، بیوی اور ان کی بیٹی شامل ہے۔ بیٹے نے دوسری منزل سے نیچے کود کر اپنی جان بچائی، حالانکہ اونچائی سے کودنے کی وجہ سے اس کے پیر میں چوٹ لگی ہے۔
موصولہ اطلاعات کے مطابق مکان کی پہلی منزل پر واقع ایک فلیٹ میں لگے اے سی میں آگ لگنے سے دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں دھواں بھر گیا۔ اس یہاں رہنے والے ایک ہی کنبے کے 3 لوگوں کی موت ہو گئی دم گھٹنے کی وجہ سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قریب 2:45 بجے راکیش ملک کے اسپلٹ اے سی میں آگ لگی تھی۔ آگ لگتی راکیش ملک نے اپنا دروازہ کھولا، ان کا پورا کنبہ عبارت سے باہر آیا۔ دوسری منزل پر رہنے والے سچن کپور کو آگ لگنے کی بھنک تک نہیں لگی۔ جیسے ہی دھواں دوسری منزل پر پہنچا تو اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ سوئے کہ سچن کا دم گھٹنے لگا اور جان بچانے کے لیے چھت کی طرف بھاگے۔ سیڑھی کا گیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہ چھت پر نہیں جا پائے، جس کی وجہ سے یہ بھیانک صورتحال سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کل فائلز نامی مختلف قسم کے فلمیں بنا کر کے ماحول میں اور کبھی جو ہے زبانی سطح پر عصبیت کی انتہا پہنچانے، دشمنیاں پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ایک ڈائریکٹر لگاتار اس طرح کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نفرت کا ماحول بنانے کی منظم سازش کے تحت اس کے پیچھے فنڈنگ ہو رہی ہے، جو مختلف فائلز کے نام سے جو ہے کبھی ہندو مسلمانوں میں نفرت، کبھی کشمیری اور غیر کشمیریوں میں، کبھی بنگالی اور غیر بنگالیوں میں دشمنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت کے نام پر۔ اب اسی طرح کی کشمیر فائلز اور نہ جانے کیا کیا بنانے والا دی بنگال فائلز بھی بنا لیا، اور اس کے چرچے بھی تھے متنازع ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح کے چرچوں کے تحت وہ جو ہے کمائی بھی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب کبھی بھی اس طرح کی چیزیں بناتا ہے بھارت کی عوام اس کو قبول نہیں کرتی، بالخصوص نوجوان طبقہ تو کبھی اس کو قبول نہیں کرتا جو نفرت بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پچھلی فلم دی کشمیر فائلز نے 250 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی تھی، لیکن فلم اب تک باکس آفس پر زیادہ کمال نہیں کر پائی اور اوندھے منہ گری ہے۔ تیسرے دن دی بنگال فائلز معمولی کمائی کی، اور پھر یہ بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے جو نفرت پھیلانے والی فلم تھی اس کو لوگوں نے، عوام نے اٹھا کر پٹک دیا ہے۔ یہ 1.75 کروڑ روپے کے ساتھ گھریلو باکس آفس پر اپنا اکاؤنٹ کھولا، لیکن جو توقع کی جا رہی تھی اس طرح سے یہ کمائی نہیں کر سکی، یعنی اس فلم کو بھی جو ہے دی بنگال فائلز کو بھی پوری طرح سے نکال باہر کر دیا ہے عوام نے۔ متھن چکرورتی، انوپم کے، درشن کمار اور بہت ہی مشہور اداکار مانے جانے والے اس طرح کی فلموں کی پٹائی دیکھ کر شاید اس کے ڈائریکٹر اب جو ہے کسی فائلز کے نام سے نفرت پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ کہتے ہوئے بھی اس پر تبصروں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،